अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम का आगाज करेंगे आज की बड़ी खबर और बहुत ही अहम खबर से। कराची में दहशतगर्दी का वाकया हो सकता था आशूरे के दिन, जिसको आज पुलिस ने नाकाम बनाया। पुलिस की बड़ी कार्रवाई है जिस पे यकीनन पुलिस को जो है इस पे मुबारकबाद भी देनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने इस बड़ी दहशतगर्दी को रोका है जो कि कराची में मुमकिन थी। कराची में ये बड़ी कार्रवाई हुई जब आज असला बड़ी तादाद में कराची के इलाके अजीजाबाद से बरामद हुआ है और पुलिस ने यह भी बताया कि आशूरे के दिन ये जो है कार्रवाई मुमकिन हो सकती थी दहशतगर्दों की जानिब से, जिसको उन्होंने नाकाम बनाया। और यह भी बताया गया है कि असला जो है वो एक गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पे उस मकान की टैंकी से बरामद किया गया है। 120 गज का मकान था और वहां से ये भारी तादाद में असला मिला और इतना असला मिला कि 5 ट्रक्स के जरिए वो असला आईजी ऑफिस तक पहुंचाया गया है। तो अंदाजा लगा सकते हैं आप उसका, जिसकी फुटेज भी हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे और उसकी जो लिस्ट है कि उसमें कौन कौन से वेपन्स मौजूद थे वो भी आपको दिखाएंगे। इस असले में एंटी एयरक्राफ्ट गन, रॉकेट लॉन्चर समेत दीगर भारी असला शामिल था। और यह भी बताया गया है कि असले की खरीदारी में सियासी पार्टी और सियासी पार्टी के कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तफसीलात आज मुश्ताक मेहर साहब ने बताई। उन्होंने क्या कहा था कि सियासी जमात और सियासी जमात के कुछ अहम लोग शामिल हैं, जरा सुनिए। एक सियासी जमात का कारकुन जो कि गिरफ्तार हुआ था, उसकी निशानदही पर 90 के करीब एक मकान से जो कि कुछ अरसे से बंद था, उसमें से छापा मारा गया और उसकी टैंकी में से बहुत भारी मिकदार में असला बरामद हुआ है। गिरफ्तार मुलजिम के इंकशाफात में असले की खरीदारी में पता चला है कि एक सियासी पार्टी मुलविस है, उसमें कई बड़े नाम भी आ रहे हैं जिसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। मुश्ताक मेहर साहब ने यह भी बताया कि इसकी फंडिंग किस तरह हुई, कहां से रकम आई, ये भी मुश्ताक मेहर साहब ने बताया। और साउथ अफ्रीका का और लंदन का लिंक भी इस असले के साथ जोड़ा जा रहा है। असला जो है वो आपको पता है भत्ताखोरी और दूसरे जो नाजायज़ काम होते थे, चाइना कटिंग वगैरह, उन पैसों से ख़रीदा गया। लंदन में मुकीम कुछ अनासिर राह से मिलके और साउथ अफ्रीका ग्रुप वो शामिल है और उनका मकसद था कि 9 या 10 मुहर्रम के इर्द गिर्द कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी की जाए। इतना भारी असला यकीनन सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं हो सकता, किसी बड़ी कार्रवाई के लिए हो सकता है या तो किसी जंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, जिसको आज पुलिस ने नाकाम बनाया। ये फहरिस्त अब जो है वो शाया कर दी जा चुकी है। मैं चंद इसमें से आपको डिटेल्स बताता हूं कि किस किस्म का असला इस घर से बरामद हुआ है। 11 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स बरामद हुए हैं, 11 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, जिसकी हम फुटेज भी आपको दिखाएंगे। 9 रॉकेट लॉन्चर थे, 17 ग्रेनेड लॉन्चर थे, 39 LNGs जो है यहां से बरामद हुई हैं, 82 SMGs और इसके अलावा 5 स्नाइपर राइफल जो है बरामद हुए हैं। इसके अलावा 9 शॉर्ट SMG। ये तो चंद नाम है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा असला और लाखों की तादाद में गोलियां जो हैं वो भी यहां से बरामद हुई। आपको याद होगा कि पिछले साल भी जब 90 पे छापा मारा गया था तो उस वक्त भी भारी तादाद में असला निकला था और तब भी रेंजर्स का ये कहना था कि नेटो का असला मौजूद था, नेटो की मार्किंग मौजूद थी। और आज भी पुलिस ने यह दावा किया है कि कुछ असला जो है वो नेटो का असला है। लेकिन एक और अहम चीज हम आपको बताते हैं, ये बड़ी अहम बात है कि 2013 में जब MQM के बानी हुसैन के घर पे लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड ने छापा मारा था, तो वहां से भी एक फहरिस्त जो है वो बरामद हुई थी और वो फहरिस्त जो है असले की थी, जिसमें इंडियन रुपीस की रकम भी वहां पे मौजूद थी। और एलिजिडली ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पे वो राइटिंग जो है मोहम्मद अनवर साहब की थी। 2013 में स्कॉटलैंड यार्ड ने लंदन में जब छापा मारा, वो लिस्ट क्या थी आपके सामने रखते हैं। और इसका जिक्र जो है यकीनन कोर्ट में भी किया गया है। उस लिस्ट में लिखा था कि 50 AK-47 राइफल्स, जिसके आगे रकम भी लिखी गई थी, उसकी बेशुमार गोलियां, इसके अलावा 10 RPGs, 5 स्नाइपर राइफल और 20 TT पिस्तौल। ये चंद जो है मैंने आपको नाम बताए जो कि असली की लिस्ट अल्ताफ हुसैन साहब के घर से मिली थी लंदन में। 5 मार्टर गन भी इसमें मौजूद है और ये जो राइटिंग थी, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट था जो कि स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को मिला था। तो बहुत सारा असला जो आज मिला है, वही नाम, वही असले की जो नाम है वो उस लिस्ट में भी मौजूद थे जो कि अल्ताफ हुसैन साहब के घर से मिली। तादाद में इसमें जरूर फर्क है, इस पर हम बात करेंगे। असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा हमारे साथ MQM के मेंबर नेशनल असेंबली सलमान मल्लू साहब भी मौजूद हैं। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। असलम साहब, ये इतना बड़ी तादाद में असला
اور جب میں نے لوگوں سے معلوم کیا، انہوں نے کہا کراچی میں 5 ٹرک اسلحہ کیا، اس سے بہت زیادہ اسلحہ موجود ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے اس وقت کراچی میں؟ اس 2.5-3 سال کے آپریشن کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد ہو رہا ہے۔ شہزاد، برسوں سے یہ بات سامنے ہے کہ کراچی اسلحے کے ڈھیر پر ہے، بالکل درست بات ہے۔ یہ 5 ٹرک تو کچھ بھی نہیں ہے جو یہاں سے برآمد ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اسلحہ اگر ہم بات کریں منگو پیر، نادرن بائی پاس، بلدیہ ٹاؤن، اتحاد ٹاؤن میں جو چھاپے مارے جاتے ہیں، چند چھاپوں میں اس سے زیادہ اسلحہ مل جاتا ہے۔ لیاری میں اگر آپ بات کریں، اگر یہ 50 سب مشین گنے تو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لیاری میں اور پولیس نے اور رینجرز نے ریکور بھی کیے۔ لیکن میں بات یہ کہوں گا شہزاد، اس اسلحے کے بعد یہ الزام زیادہ تر تو لندن کی طرف لگایا گیا، لیکن ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن اس معاملے پر ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ دونوں کی جانب سے اس بات کو جو ہے وہ ایم کیو ایم لندن نے مذاق اور بھونڈا ڈھونگ قرار دیا ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان نے بھی کہا ہے کہ جنہوں نے برآمد کیا ہے انہی کا اسلحہ ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ کراچی میں اس سے کہیں زیادہ اسلحہ موجود ہے۔ اس 2-2.5 سال کے آپریشن میں وہ اسلحہ برآمد ہی نہیں ہو سکا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے پہلے جو اسلحہ تھا وہ دوسری جگہوں سے، لیکن یہ ایم کیو ایم کے گھر سے نکلنا یہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اس وقت آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ صاحب بھی موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ اے ڈی خواجہ صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ اے ڈی خواجہ صاحب، کیا مزید تفصیلات پتہ چلی ہیں؟ کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ اس میں سے کچھ اسلحہ نیٹو کا ہے اور کچھ را کا اسلحہ بھی موجود ہے۔ دیکھیے اسلم خان صاحب، یہ ویریفیکیشن ہم سارے اسلحے کی کروا رہے ہیں، اور ابھی تک کسی حتمی نتیجے پہ کوئی بھی نہیں پہنچا، اور جیسے ہی کوئی ایسی چیزیں سامنے آئیں گی تو ضرور شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ یہ 5 ٹرک کا اسلحہ آج کہا جا رہا ہے جو کہ آپ کے دفتر پہنچایا گیا ہے، تو یہ کیسے پہنچ گیا اس گھر میں اے ڈی خواجہ صاحب؟ مطلب اتنا اسلحہ لے کے جانا کراچی میں اور کہیں پہ رکھ دینا، یہ سوال تو اس پہ بھی اٹھے گا نا کہ کہاں سے وہاں پہ یہ اسلحہ پہنچ گیا؟ دیکھیے ایک چیز بڑی سمپل ہے کہ کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک نو گو ایریاز تھے، کچھ جگہوں پہ بیریئرز لگے ہوتے تھے، کچھ جگہوں پہ لوگوں کا جانا ناممکن ہوتا تھا۔ تو یہ بھی اسی علاقے میں سے ایک علاقہ ہے، اور یہ ایسی کوئی بعید بات نہیں ہے کہ کراچی میں کوئی ایسے ویپنز کہیں نہ چھپائے ہوئے ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس کو آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ ویپنز وہاں پر کیسے پہنچے ہیں۔ صحیح ہے اے ڈی خواجہ صاحب، کیا یہ جیسے ہمارے اسلم خان صاحب بتا رہے تھے ابھی ہمیں کہ کراچی میں سے بہت زیادہ اسلحہ موجود ہے، تو اس حوالے سے اب کیا کارروائی ہوگی مزید پولیس کی؟ دیکھیے کراچی میں یہ تو اتنا بڑا کیشمنٹ ملا ہے، یہ میرے خیال ہے کہ ایک دفعے میں تاریخ کا سب سے بڑا کیچ ہوگا اسلحے کا، جو کہ کراچی پولیس نے ریکور کیا ہے، اور کوئی بعید بات نہیں ہے کہ کہیں اور بھی اسلحہ پڑا ہو یا۔ لیکن ابھی آپ نے کہا اے ڈی خواجہ صاحب اور آج مہر صاحب نے بھی کہا تھا ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑی اہم بات وہ کر گئے آج مہر صاحب کہ یہ عاشورے کے دن کوئی کارروائی ہونی تھی، اس نتیجے پہ کیسے پہنچی پولیس؟ دیکھیے وہ تو میرے خیال ہے شاید اس پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں کہ جی چونکہ محرم چل رہا ہے اور محرم میں ہمیشہ تھریٹ پرسیپشن زیادہ ہوتا ہے، اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہوگی، لیکن یہ جس نوعیت کا اسلحہ ہے یہ محرم کے سے کہیں زیادہ نوعیت کا اسلحہ ہے، اور یہ تو ایک شہر کو ہاسٹیج بنانا یا وہ وار ڈکلیئر کرنے والی بات ہے۔ اینٹی ایئر کرافٹ گنز کا موجود ہونا، ایل ایم جیز کا موجود ہونا، اور اس بڑی تعداد میں سنگین بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 11 مارچ کو 90 پہ چھاپا پڑا تھا، وہاں پہ بھی جو اسلحہ نکلا تھا اس میں کہا گیا تھا کچھ اسلحہ نیٹو کا اسلحہ ہے، جس کو بعد میں ثابت نہیں کیا جا سکا تھا، لیکن آج جب اے آئی جی صاحب نے کہا ہے، مشتاق مہر صاحب نے، کہ نیٹو کا اسلحہ ہے، تو اس کو آپ ثابت کر سکیں گے؟ ہمیں یہ تفصیلات دی جائیں گی بعد میں؟ دیکھیے میں نے آپ کو اسی لیے پہلے کہا کہ جب تک کہ کوئی میچنگ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی یہ بات حتمی کہنا غلط ہوگا، اور جب تک ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے تو میں اس کو قطعی طور پہ اس کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ اس بات کو آپ اس بات کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ یہ نیٹو کا اسلحہ ہے، جبکہ اے آئی جی صاحب نے کہا تھا یہ نیٹو کا اسلحہ ہمیں ملا ہے۔ بہت بہت شکریہ آئی جی صاحب آپ کرنے کے لیے۔ سلمان صاحب، یہ جو اسلحہ ملا ہے اور 90 کے اعتراف سے، خورشید میموریل ہال کے اعتراف سے، یہ ایم کیو ایم کا اسلحہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بہت شکریہ شہزاد۔ ویورز کو، مہمانوں کو السلام علیکم۔ دیکھیں شہزاد، یہ تو سب سے پہلے تو میں جو پولیس نے کارروائی کی ہے اور اداروں نے جو کارروائی کی ہے اس کو ہم سراہتے ہیں، قابل ستائش ہے۔ اور جس طرح سے اسلم خان صاحب نے بھی کہا، میں نے آج دوپہر 3 بجے بھی بیپر میں یہ کہا تھا کہ کراچی میں ایسی کئی جگہیں موجود ہیں، ایسا چپا چپا ہے، اور جس ملزم کی نشاندہی پہ، جس مجرم کی نشاندہی پہ کارروائی کی گئی ہے اپریشیٹیبل ہے۔ اور اس یہ ایم کیو ایم کا اسلحہ ہے؟
یا میں یہ پوچھوں MQM پاکستان کا اسلحہ ہے یا MQM لندن کا اسلحہ ہے؟ میرے خیال میں ابھی آئی جی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ انڈر پروسیس ہے، انڈر انویسٹیگیشن ہے، تو ہمیں مطلب ڈو ناٹ جمپ ٹو دا کنکلوژن، نہیں پہنچنا چاہیے. لیکن آپ کی پارٹی کا تو موقف ہے، وہ تو اپنی انویسٹیگیشن کریں گے. آپ پر اعتماد ہے کہ یہ اتنا اسلحہ اینٹی ایئر کرافٹ گن MQM کے پاس نہیں ہو سکتی؟ MQM کے پاس تو شاید کوئی اسلحہ بھی نہ ہو بغیر لائسنس کا نا. لائسنس کا تو اسلحہ تھا، وہ بھی 11 مارچ کو شاید لے کر چلے گئے، اب تک واپس نہیں ہوا. MNMPS کے نام تھا، پتہ ہی نہیں اس کا کیا بنا. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی جو بھی کارروائی جہاں پہ چپے چپے میں، کیوں کراچی واقعی میں اسلحے کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے اور بڑے خطرناک معاملات ہیں. جس طرح سے انہوں نے کہا یہ سوراب گوٹ کا بتانا بھول گیا اسلم خان صاحب، وہاں نیٹو کا اسلحہ کھلے عام بک رہا ہے، نیٹو کی وردیاں کھلے عام بک رہی ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو جو ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلحے سے پاک ہونا چاہیے، اب اگر یہ کارروائی ہو رہی ہے، کارروائیاں جاری ہو ساری ہیں، تو اسلحے سے پاک کرنا چاہیے. مہر صاحب نے یہ بھی کہا سیاسی جماعت ہے، اور انہوں نے کہا عزیز آباد 90 کا نام لے رہا ہوں تو اس کا مطلب سیاسی جماعت کا نام لینا ضروری نہیں ہے. انہوں نے کہا کچھ بڑے نام بھی شامل ہیں. یہ کون سے نام ہے سلمان صاحب؟ آپ کی جماعت سے ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے. اب یہ تو مشتاق مہر صاحب کو بھی چاہیے تھا، ایڈیشنل آئی جی کراچی ہے ماشاءاللہ، انیشیل رپورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا. تھورو انویسٹیگیشن کریں اس کی، اور یہ بھی دیکھیں کہ اب اس میں ایک سوال اور بھی، اس قسم کے جب اسلحے نکلتے ہیں مختلف مواقع پہ، پھر پریس کانفرنس ہوتی ہے، پریس ریلیز آتے ہیں، اس کے بعد ختم معاملہ. اسی لیے میں نے کورٹ میں جاتا ہے، آئی جی صاحب سے نہ کورٹ میں جاتا ہے. آئی جی صاحب نے بڑا اچھا موقف دیا، ہم انہیں سراہتے بھی ہیں آئی جی صاحب کو، بڑے انہوں نے لاجیکل بات کی. لیکن ایسے معاملات جو ہمارا موقف ہے، ایسے معاملات اپنے منطقی انجام تک لازمی پہنچنے چاہیے. اور میں تو یہ بھی ڈیمانڈ کروں گا جو اس میں انوالو ہیں، واٹ ایور میں بھی جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہیں، کالے دم جماعتیں ہیں، فلاں ڈھمکا، جو بھی ہے، اس کو خلاف کارروائی کریں، چاہے وہ MQM کو بھی کیوں نہ ہو، جو بھی ہو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر. انفیکٹ سلمان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ایک بریک کے بعد آپ سے ہم تو بھی بات کریں گے. اس کے بعد خرم دستگیر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور PTI کے شہریار آفریدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں اب ہم بات کریں گے آج کے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے حوالے سے. کشمیر اور انڈیا کی جو ایگریشن ہے LOC پہ، اس حوالے سے یہ اجلاس بلایا گیا، اور اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا کل تحریک انصاف نے، اور اس لیے تحریک انصاف کے ممبران آج وہاں پہ موجود نہیں تھے. عمران خان صاحب سے آج جب پشاور میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایک دفعہ پھر دہرایا کہ سیشن کو ہم نہیں اٹینڈ کریں گے جب تک وزیر اعظم صاحب استعفیٰ نہیں دیتے یا اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کرتے. کل سے یہ قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ اصل مقصد کیا ہے تحریک انصاف کے بائیکاٹ کا. کیا صرف وزیر اعظم کو، اگر وہ وزیر اعظم نہیں مانتے یہ معاملہ ہے تو پھر پارلیمنٹ سے کیوں بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ اگر وزیر اعظم کو نہیں مانتے تو پھر جو PM ہاؤس میں میٹنگ تھی اس کو بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا. ہماری اطلاعات کے مطابق یہ بھی ہے کہ 70% لوگ جو تحریک انصاف میں تھے وہ اس حق میں تھے کہ ہمیں اس جوائنٹ سیشن کو اٹینڈ کرنا چاہیے، اور مختلف آراء انہوں نے دی تھی. تو اس بات کو بھی پروگرام میں ہم سامنے رکھیں گے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ 70% تحریک انصاف میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس سیشن کو اٹینڈ کرنا چاہیے. بہرحال کل بھی تحریک انصاف کا ایک امپورٹنٹ اجلاس ہے جس میں وہ ڈسکس کریں گے کہ اسلام آباد کو بند کیسے کرنا ہے اور کس دن بند کرنا ہے. لیکن شاید یہ نوبت ہی نہ آئے اگر تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں، خاص طور پہ احتساب والے، اور یہ صرف تحریک انصاف کا نہیں مطالبہ ہے، جوائنٹ اپوزیشن کا بھی مطالبہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. جو TORs اپوزیشن نے دیے ہیں اس کے مطابق جو ہے کاروائی ہونی چاہیے. اور میرے خیال سے سپریم کورٹ، نیب، FIA یا پھر جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر ٹی وی پر آ کے یا کسی پارلیمنٹ کے فورم پہ صرف وہ کاغذات دکھا دیے جائیں جس پر بڑی بحث ہوئی ہے کہ یہ فلیٹس خریدنے کب گئے تھے، یہ کمپنیز بنائی کب گئی تھی. یقیناً اس کی سیل ڈیڈ ہوگی. میں پروگرام میں یہ سوال بہت مرتبہ اٹھا چکا ہوں کہ اس کو کسی فورم پہ آ کے دکھا دیں، شاید بحث وہیں پہ ختم ہو جائے. لیکن آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سلمان بلوچ صاحب نے، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. آپ کا تعلق ہے MQM سے، بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ شہریار خان صاحب موجود ہیں، آپ کا تعلق ہے PTI سے، بہت بہت شکریہ آپ نے بھی جوائن کیا. اور ہمارے ساتھ وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. خرم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. کل سے یہ بحث ہو رہی ہے شہریار صاحب کہ آپ نے اچھا کیا، غلط کیا، اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے بائیکاٹ کر کے. اور جیسے میں نے کہا اطلاعات یہ ہے کہ 70% تحریک انصاف کے جو لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے کل بنی گالا میں، انہوں نے کہا تھا ہمیں شرکت کرنی چاہیے، لیکن خان صاحب نے اور چند اور لوگوں نے ویٹو کیا اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ شہزاد. دیکھیں، موسٹ امپورٹنٹ چیز مشاورت سنت انبیاء کرام ہے. 3.5 گھنٹے میراتھن ڈسکشن ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، پروز اینڈ کونس کو پرکھا جاتا ہے، اور پھر یونانیمسلی یہ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ ہم نے APC میں اور اس سے پہلے 30 سپٹمبر میں ہندوستان کو
اور پاکستان کی سیلیڈیریٹی کے حوالے سے، اور پھر اے پی سی میں شاہ محمود قریشی صاحب کو اور شیریں مزاری صاحبہ کو ہم نے بھیجا، اور اسی وقت انہوں نے جوائنٹ سیشن کا بھی بتایا کہ جوائنٹ سیشن ہے۔ اب جوائنٹ سیشن آپ یاد کریں، جوائنٹ سیشن انہیں دھرنے کے بعد بھی دیا تھا، جوائنٹ سیشن یمن کے حوالے سے بھی دیا تھا، اس میں اپنی ذاتی پرسنل جو گرج تھا وہ نکالنا تھا۔ ہم نے ایک میسج دیا کہ جب سولیڈیریٹی ہے، اے پی سی میں سب کچھ کلیئر ہو گیا، لاہور سے ایک میسج رائیونڈ سے چلا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم ڈسٹریکٹڈ وائبز دیں کہ بہت کنفیوژن ہے، ڈرے ہوئے ہیں، جیسے ہندوستان نے امرتسر میں 10-10 کلومیٹر تک علاقہ خالی کر دیا، تو کیا میسج آئے؟ میسج یہ ہے کہ دھرنے لاہور کے رائیونڈ کے سے پہلے بھی ہمیں کہا کہ مت کریں، اس کو پوسٹ پون کریں۔ عوام کی پلس کو ذہن میں رکھ کے ایک میسج دیا گیا، اور یہ پرائم منسٹر صاحب، کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جو جوائنٹ سیشن ہوا ہے، کیا پرائم منسٹر نے انڈین انوالومنٹ کو آج انڈین ایٹراسٹیز اور پھر جس طرف افغانستان کے بارڈر، بلوچستان، فاٹا اور پورے پاکستان میں فلور آف دا ہاؤس اگر عمران خان صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب آج پوچھتے ہیں نواز شریف صاحب سے تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ ایبسلیوٹلی۔ ہم نے 6 ماہ سے یہ قوم سے وعدے کر رہے ہیں، کیا انہوں نے قوم سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ یہ کلبھوشن والی بات نہیں، ہم بارہا کہتے رہے، ہم نے ریزولوشنز پارلیمنٹ کے رولز آف بزنس کے تحت مختلف چیزوں سے کلبھوشن اور انڈین انوالومنٹ کی بات کی، اس کو ڈیفر کر دیا لیکن یہ ریزن تو نہیں ہے آج جو آپ نے بائیکاٹ کیا، وہ تو عمران خان صاحب کہہ چکے کہ میں وزیر اعظم کو وزیر اعظم تسلیم نہیں کرتا۔ ایبسلیوٹلی، پرائم منسٹر صاحب اپنی انٹیگریٹی اور اس ملک کو اور پوری عوام کو یہ ثابت کر دیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، اور پاناما میں ان کا نام جو ہے، یا وہ تمام جو ان پر 4 سوالوں کے الزامات ہیں، وہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ 3.5 گھنٹے کی میراتھن ڈسکشن میں جو میں نے کنکلوژن آپ کو دیا وہ درست ہے کہ 70% پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ نہیں۔ دیکھیں میری بات، دیکھیں میری بات، کنسنسس ہوتا ہے نا، پھر میجورٹی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، پارٹی صلح حدیبیہ کا آپ کو واقعہ یاد ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا، تمام اصحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکہ میں مسلمان ہو جائے وہ مکہ میں ہی رہے، اور جو مدینہ میں مرتد ہو جائے وہ مکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ بعض ٹائم آپ نے ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں آن دا بیسس آف کہ آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز۔ پرائم منسٹر صاحب اگر قوم سے سنسیئر تھے، میں صرف جاننا چاہتا کہ کنسنسس کیا تھا، میجورٹی کیا تھا؟ پرائم منسٹر قوم سے اگر سنسیئر ہیں یا تھے تو ان کے پاس گولڈن اپرچونٹی یو این جنرل اسمبلی میں تھی، آج ایوان میں وہی روٹین والی بات ہے۔ یہ سوال ذرا خرم صاحب کے سامنے رکھتا ہوں۔ خرم صاحب، کل بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا، ابھی بھی شہریار صاحب فرما رہے ہیں کہ اے پی سی ہوئی، تمام پارلیمانی پارٹیز موجود تھی، اس کے بعد ایک ریزولوشن آیا جس پہ وہ سگنیٹری ہیں، اس کے بعد آج کچھ نیا نہیں ہوگا یہ پریڈکٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے، تو کچھ نیا ہوا ہے اس جوائنٹ سیشن کے ذریعے یا نہیں ہوا ہے؟ یہ ناداں سجدوں میں گر گئے جب وقت قیام آیا۔ جب بھی پاکستان کے دشمنوں کے سامنے پارلیمان میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کھڑے نہیں ہوتے۔ میں ان کو یاد کرا دوں کہ جب دہشت گردی کے خلاف پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ پاس ہو رہا تھا، تب بھی انہوں نے کہا جی ابسٹین کریں گے، ہم نہ اس کے حق میں ہیں نہ ہم اس کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد اب جب آج یہ موقع تھا کہ پوری فورس سے دیکھیں، یہ کہہ دینا کہ جی اے پی سی کی اپنی جگہ پر اہمیت ضرور ہے، لیکن پارلیمان کا مشترکہ اجلاس 20 کروڑ پاکستانیوں کے نمائندہ اجلاس ہے۔ اس کے اندر کی گئی گفتگو، اس میں لیے گئے سٹینڈز، اس کی ایک بالکل ہی فرق ویلیو ہے بین الاقوامی دنیا میں۔ لیکن آپ وہاں سے اپنی ہوس اقتدار کی خاطر، آپ نے پوچھا نا کیوں کیا، ہوس اقتدار کہہ لیں، عجلت اقتدار کہہ لیں، کشمیریوں کا کاز تو پیچھے رہ گیا نا، کشمیریوں کا کاز ترجیح نہیں تھی۔ سر ہوس اقتدار کیسے، مطلب اگر بائیکاٹ کریں گے تو یہ بائیکاٹ کا رستہ ان کو اقتدار تک کیسے پہنچ جائے گا؟ عمران خان فوبیا ہے جی، یہی تو میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بالآخر وزیر اعظم اسی ایوان کے ایک رکن ہے نا، اگر آپ کو ان سے اختلاف ہے، ان کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس سے اختلاف ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کشمیری عوام کو ابینڈن کر دیں اور آپ کہیں جی چونکہ ہمیں ان سے اختلاف ہے لہذا وہ جو 20 کروڑ پاکستانیوں کے 341 ایک سے آپ کو اختلاف ہے، لیکن جو 341 نمائندے ہیں جس میں سے یہ بھی شامل ہیں وہ بےمانی ہے۔ یہ پہلے دن سے آپ یہ غور کریں شہزاد صاحب کہ جب سے یہ تحریک انصاف پارلیمان میں اور نیشنل اسمبلی میں پاکستان کی عوام نے ان کو تیسری بڑی قوت بنا کر اور دوسری بڑی اپوزیشن پارٹی بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے اپنی
اعمال سے پاکستان کے تمام اداروں کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی جہاں جس ادارے سے میری مرضی کا فیصلہ نہیں آتا نا وہ غیر آئینی ہے, وہ بیکار ہے, ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. پاکستان کے جس آئین میری گزارش سن لیں, جس آئین کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہے, اگر وہ آئین کی مرضی کے نتائج ان کو نہیں دے رہا, تو جب سپریم کورٹ ان کی مرضی کے نتائج نہیں دے رہا تو سپریم کورٹ بیکار ہے, جب نیب ان کی مرضی کے نتائج نہیں دے رہا تو نیب بیکار ہے, جب الیکشن ٹرائیبیونل ان کی مرضی کے نتائج نہیں دے رہا تو وہ بیکار ہے, جب ان کی مرضی کا نتیجہ آئے تو سب ٹھیک ہو گیا. لیکن جس عوام کی میری ایک بات کر کے میں مکمل کروں گا, ذرا میرے سوال سن لیں, اس کے ساتھ ہی جواب دے دے گا. جی آج آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کے لیے اجلاس بلایا گیا جس میں تحریک انصاف نہیں گئی, میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا یہ فیصلہ کیوں کیا. لیکن سر یہ 90 دن ہو چکے ہیں, برہان وانی کی شہادت کو 90 دن ہو چکے ہیں, 90 دن سے یہ معاملہ ہے. اس سے پہلے یونائٹڈ نیشن کا جب اجلاس تھا تب بھی لوگ کہتے رہے آئیں پہلے مشاورت کریں, پہلے جوائنٹ سیشن بلائیں, اس وقت بھی اجلاس نہیں بلایا گیا. یہ یونائٹڈ نیشن کے بعد یہ اجلاس بلانا کشمیریوں کے لیے یہ کیوں کیا گیا؟ آج پھر یہ انگلیاں اٹھتی ہیں نون لیگ پہ کہ شاید کبھی آپ سی پیک کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, کبھی پاناما کا پریشر آتا ہے تو کشمیر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, یہ پھر آپ پہ الزام لگتا ہے خرم صاحب؟ میرے تو خیال میں الزام لگانے والوں کو جو کشمیر کے پیچھے چھپنے کی بات کرتے ہیں انہیں وہ 1200 کشمیری نظر نہیں آئے جو زخمی ہو گئے اور 700 شہید ہو گئے, جن کی آنکھیں جو ہیں وہ ان چھروں نے جو ہیں ان کو ویران کر دی ہے. یہ کہنا کہ ان کے پیچھے چھپتے ہیں, ہم کبھی بھی ہم تو پارلیمان میں موجود تھے نا, یہ آ کر سامنا کرتے, کہتے کہ جناب آپ غلط کر رہے ہیں, لیکن پارلیمان سے فرار, پاکستان کے آئینی اداروں سے فرار, جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں ہے. اور جس عوام کی نبض کی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے عوام کی نبض لے کر, اس عوام نے ٹیکسلا میں ان سے سیٹ جو ہے لے کر مسلم لیگ نون کو دے دی ہے. مستقل یہ انتخابات ہارے جا رہے ہیں, چاہے وہ گلگت بلتستان ہو, چاہے وہ آزاد جموں کشمیر ہو, چاہے وہ ضمنی انتخابات ہو, تو عوام کی پلس جو ہے وہ تو مسلم لیگ نون کے حق میں آ رہی ہے. جب بھی عوام سے واقعی پلس لی گئی ہے بیلٹ باکس کے اوپر تو وہ آواز جو ہے مسلم لیگ نون کے حق میں آتی ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب, کیا لگتا ہے تحریک انصاف نے غلطی کی ہے بائیکاٹ کر کے یہ اہم سیشن, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اے پی سی بلائی پھر اسی ایشو پہ جوائنٹ سیشن بلایا جبکہ 90 دن ہو چکے ہیں کشمیر کا یہ کرائسس شروع ہوئے, تو کیا نون لیگ کشمیر اور دوسرے ایشوز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے پاناما کے ڈر سے؟ دیکھیں شہزاد, سب سے بڑھ کے بات اب آپ نے کہا کہ تحریک انصاف غلطی, بلنڈر, اور یہ شاید تحریک انصاف کا فیصلہ نہیں ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 70% لوگوں نے اس کی تائید کی, اور اس کی سب سے بڑی مثال رکن قومی اسمبلی علی محمد خان جو بڑے لبرل مائنڈیڈ ہیں, اکثر ٹاک شو میں ہوتے ہیں, جب انہوں نے وہاں پہ اس بات اپنی سجیشن کو رکھا, اپنی رائے دینے کی کوشش کی, تو کل پورے میڈیا نے چلایا کہ ان کو خان صاحب نے کیا جواب دیا کہ آپ جا کے نواز شریف کی گود میں بیٹھ جائیں, استعفیٰ دے دیں. تو یہ تو ایک میں ٹھیک ہے چلے پھر آپ نوٹ کر لیں, بالکل نوٹ کر لیں, بالکل دیں, تصدیق کی تو ضرورت نہیں, علی خان خود کہہ چکے ہیں کل کئی چینلز پہ. دوسری بات دیکھیں شہزاد, جہاں تک بات ہے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلوں گا. پاناما کی بات ہے, عمران خان صاحب کے لیے پاناما اور نواز شریف استعفیٰ دیں. عمران خان صاحب پاناما کو یوز کر رہے ہیں نواز شریف کے خلاف, نواز شریف صاحب کشمیر کو یوز کر رہے ہیں, کشمیر کے ایشو کو یوز کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے پاناما سے بچنے کے لیے. تو ایک وائس ورثہ سچویشن آ گئی ہے, مطلب دونوں کر رہے ہیں سیاست. لیکن آج کا جو جوائنٹ سیشن تھا نا شہزاد, یہ تمام پولیٹیکل مذہبی جماعتوں کی ریکویسٹ پہ بلایا گیا, بلا لیا, چلے 90 دن کے بعد بلا لیا, تشنگی ہو گئی. خان صاحب کو چاہیے تھا کہ 2 دن قبل تو اگر آپ اپنے نمائندہ وفد کو بھیج رہے ہیں اور اس پرائم منسٹر کے آفس میں بھیج رہے ہیں جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اگر پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور ہم جاتے ہیں تو وہ لیجیٹیمائز ہو جائے گا, لیجیٹیمائز تو آپ نے اس کے پرائم منسٹر کو 2 دن پہلے ہی کر دیا. جہاں شاہ محمد قریشی صاحب جاتے ہیں اپنا وفد لے کے اور وہاں جا کے بڑی مدتیں کرتے ہیں, تعریفیں کرتے ہیں پرائم منسٹر کی, اور بڑا ان کی مطلب جو ان کی جو سیجیشیسنس ہے ان کو سراہتے ہیں کہ جی آپ بڑے فہم و فراست کے مالک ہیں, اور اس کے بعد اچانک کل یہ فیصلہ آ جانا تو یہ سمجھ سے باہر ہے. آج کا جو جوائنٹ پارلیمنٹ کا جو اجلاس کا جو انہوں نے جو بائیکاٹ کیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو قومی سلامتی کے ایشوز تھے, ایک کشمیر کا ایشو, کشمیر کا ایسا کور ایشو تھا جس کو پوری قوم یکجا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں بلنڈر ہوا ہے ویسے. تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حکومت وقت کو مضبوط کیا ہے, ریاست پاکستان کو مضبوط کیا, پارلیمنٹ کی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے سلمان صاحب کہ اہمیت تو بڑی ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کوئی ایسے فیصلے تو ہونا جس سے پھر قوم کو نظر آئے کہ ہاں فرق ہے, جو اے پی سی میں کیا اس سے بڑھ کر جوائنٹ سیشن میں ہوا, جو یونائٹڈ نیشن میں بات ہوئی اس سے بڑھ کر پارلیمنٹ میں بات ہوئی. اس دفعہ بالکل ہمارے لاکھ اختلافات سے نا پرائم منسٹر سے یا نون لیگ سے کہ ہمارے ریزرویشن کو نہیں سن رہے, گریونسز کمیٹی میں, لیکن یہ ایمان اللہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس دفعہ جو نواز شریف کی تقریر تھی یو این او میں,
انہوں نے واقعی میں ایک کشمیر کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالی اور اپنا ایک خود مختار ریاست کے وزیر اعظم ہونے کا حق ادا کیا. نمبر 2, آج کا جو سیشن تھا جو پی ٹی آئی نے کیا, تو ایک دفعہ سے پھر ضدی بچے کی ضد سامنے آئی ہے, اچھا ہٹ دھرمی سامنے آئی ہے, انا پرستی سامنے آئی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے قوم میں کیا تاثر گیا ہے. 20 کروڑ عوام یہ آج سوچنے پہ مجبور ہیں کہ جب تمام لوگ تمام نمائندہ جوائنٹ سیشن میں موجود ہیں, تحریک انصاف کیوں نہیں ہے. میں ایک بریک لے لوں, اس کے بعد یہ پوچھتا ہوں. بس آپ کا جو کے پی کے کا سی ایم ہے وہ تو دونوں میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ. کل انہوں نے کی تھی, نیشنل ایکشن پلان کی بھی کی تھی, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی تھی. اب ہم کہتے تھے مودی کا یار نواز شریف, اور جو کہتا تھا بلاول بھٹو زرداری, وہ بھی اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کے پہنچ گیا, آج اسمبلی میں موجود تھا. آج قوم سوال کر رہی ہے عمران خان صاحب سے, اور بڑی اہم بات بھی کی انہوں نے. ایک جملہ, کیا آج قوم سوال کر رہی ہے عمران خان صاحب سے, آپ مودی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کشمیر کے کوس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک کے بعد ذرا اس والی بات, اور یہ بھی کہ علی محمد خان صاحب کے ساتھ کل کیا ہوا تھا, اس پہ شریعہ صاحب سے بات کریں گے. اور بلاول صاحب نے بڑا امپورٹنٹ آج جو ہے بات کی ہے جب انہوں نے پریس ٹاک کی, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے, اس پہ خرم صاحب سے رپلائی لیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شریعہ صاحب, بریک میں جانے سے پہلے سلمان صاحب نے کہا ضدی بچے کی طرح ضد کر رہے ہیں آپ, اور ساتھ ساتھ یہ جو بڑی خبر گرم ہے اس وقت اسلام آباد میں کہ علی محمد خان صاحب کے ساتھ بڑا غلط برتاؤ ہوا ہے کل, یہ بات درست ہے؟ علی محمد خان صاحب کو بھی بلائیے اور ان سے بھی حلف پہ, اور مجھ سے بھی, اور جنہوں نے یہ خبر اپنی طرف سے چینل پہ چلائی ان سے بھی. دیکھیں ہوتا کیا ہے, یلو جرنلزم از دی آرڈر آف دا ڈے, سوڈو انٹلیکچوئلز بنے. میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہوں گا شہزاد, پلیز فار ہیون سیک, پارلیمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز ہر جگہ کی اپنی اہمیت ہے. دیکھیں میری بات سنیں شہزاد, لیٹ می بی ویری آنےسٹ. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیا کہتی ہے, وہاں پہ ایف بی آر نیب کہتی ہے کہ نہیں آپ نیب کو دھمکیاں دے رہے ہیں ایز اے پرائم منسٹر, ایک سوورن ایک ادارے کو آپ چیلنج کر رہے ہیں ایز اے پرائم منسٹر. پھر ایک اور چیز, آپ پاکستان کے اندر انڈین پرائم منسٹر کو along with 100 لوگوں کے بلاتے ہیں, ان کے ویزا نہیں ہوتے. یہ کون سی پریسیڈنٹ آپ بنا رہے ہیں؟ اور پھر ایک اور چیز, آپ ہندوستان کو اور عالمی سطح پر اپنے ایسٹس ڈکلیریشن کی بات آتی ہے تو اس وقت آپ پرائم منسٹر ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ, آپ کی وہ مورل کریج کہاں پہ جاتی ہے؟ اب ایک آخری چیز, یو این جنرل اسمبلی میں وہ ڈوزیئر کی بات آئی کہ ہم نے ڈوزیئر پکڑا دیا, پھر بعد میں کہا کہ نہیں جی ہم بنا رہے ہیں. یہ جو کنفیوز وائبز دے رہے ہیں, خدا کے لیے یہ ہمیں سجیشنز نہ دیں, ان کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے. اور ان کے لیے اگر سیاست یہ ہے کہ ہم تھوڑے ہلکے, ہم جیت جائے اور یہ ہار گئے, ہار جیت نہیں ہے, ہم نے اللہ کو جان دینی ہے, پاکستان کا مقدمہ لڑنا جانے اور حق اور سچ کی بات کریں. آپ اکاؤنٹیبل کیوں نہیں ہیں؟ انبیاء کرام خلفاء راشدین اکاؤنٹیبل ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان کیوں اکاؤنٹیبل نہیں ہے؟ ٹھیک ہے خرم صاحب, اس کا جواب میں آپ سے چاہوں گا, لیکن چاہتا ہوں کہ یہ بلاول بھٹو صاحب نے جو آج بات کی یہ بھی سن لیجیے, اس کا جواب بھی مجھے اکٹھے دے دیجیے. سنائیے کیا کہا تھا بلاول صاحب نے. The National Assembly is not the property of Mia Nawaz Sharif and his family. The National Assembly and the Senate is the people's house. We are the people's representatives. Don't give him an excuse by making amateur political decisions. Ye cricket nahi hai. You don't just hit the ball and hit the ball and hit the ball and ایک دفعہ اگر سکسر آتا ہے تو آپ وزیر اعظم بنے گا. ایسے نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالی 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم کے گھر میں ہوگا اور میاں نواز شریف صاحب پاناما کے کرائمز کے لیے جیل. عمران خان صاحب کو بھی آڑے ہاتھوں لیا کہ امیچور ڈیسیجن تھا عمران خان صاحب کا, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ گئے کہ 2018 میں ہمارا وزیر اعظم ہوگا اور خرم صاحب نواز شریف صاحب پاناما کے ایشو پر جیل میں ہوں گے. شکر ہے یہ نہیں کہا کہ میں ہوں گا. سب سے پہلے تو بلاول صاحب نے عین جمہوری پیرائے میں گفتگو کی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت کو گرا کر, انتشار پھیلا کر, اسلام آباد کو بند کر کر, انہوں نے کہا 2018 میں عوام کے زور سے آئیں گے نا. تو عوام کے زور سے, تو عوام جس کو بھی منتخب کریں 2018 میں وہ ان کا پریروگیٹو ہے, اور ہم سب کو عوام کے آگے جو ان کا حق بھی ہے تو اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہوگا. اور جو انہوں نے بات کی پرائم منسٹر نواز شریف کے بارے میں, میری استدعا ہے کہ پیپلز پارٹی کے منہ سے کرپشن کے خلاف ایکشن کی باتیں اچھی نہیں لگتی. میری بلاول صاحب سے بھی استدعا ہے کہ اور کوئی بات کر لیا کریں, کرپشن کے بارے میں گفتگو نہ کیا کریں, کیونکہ یہ اگر چیپٹر کھولا تو پھر یہ بہت دور تک جائے گا. دوسری بات یہ کہ میں پھر دیکھیں ہم جو مرضی یہاں
मीडिया के ऊपर गुफ्तगू तो करते रहे। कहा था कि मैं शहजाद expose साहब क्यों नहीं को खोल पढ़ रहे? के सुनाना चाहता हूं। मेरी गुजारिश, मेरी बात सुन ले, मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया बिल्कुल भी। इंडियन एक्सप्रेस ने का सिर्फ हेडलाइन जो आज की है वो पढ़ के सुना देता हूं कि पाकिस्तान एफर्ट्स टू फोर्ज ए यूनाइटेड पॉलिटिकल फ्रंट अगेंस्ट इंडिया received a rude shock on Tuesday when Pakistan Tehreek-e-Insaf chief announced boycott of the joint session. A rude shock to forge a united political front against India. अब हम यहाँ जो मर्जी बहस करते रहे, उन्होंने अपने नतीजे अखज़ कर लिए हैं। और अगली बात यह है कि मेरे भाई का चूंकि हाफजा, मैं थोड़ा सा यादाश्त करा दूं, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने बुरहान वानी की शहादत से 2 साल पहले सितंबर की 27 तारीख 2014 को कश्मीर पर भरपूर बात की थी, वो इनको भूल गया। उसके बाद सितंबर 2015 में दोबारा कश्मीर पर भरपूर बात की थी और 2016 में एक दफा फिर कश्मीर पर भरपूर बात की थी। और ये कहते हैं कि डिप्लोमेसी, शायद आज सुबह के अखबार नहीं पढ़े, खुर्रम साहब, एम्बेसडर जिलानी ने जो बलोचिस्तान का डॉसियर है वो रिचर्ड ओल्सन के हवाले किया है। हमने इससे पहले ही 2 हफ्ते पहले, आपको मालूम है यूएन में भी ये जो बलोचिस्तान का डॉसी है ये यूएन के हवाले भी किया है। इस मौके पे मुझे ये बताएं कि हुकूमत का जो है रोल एक होता है यूनाइट करने का। आज का दिन मैं फिर दोहराऊंगा, सादी सी बात है, आज का दिन था टू फोर्ज ए यूनाइटेड पॉलिटिकल फ्रंट अगेंस्ट इंडिया, जिसको उन्होंने पाश कर दिया अपने हवस इक्तदार की खातिर। खुर्रम साहब, ये जो सारा मामला है कि तहरीक इंसाफ बाइकआउट कर रही है, शायद आगे इस्तीफे भी दे दें, क्या पता केपी असेंबली भी तोड़ दें, फिर इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की बात करें, ये सब खत्म हो जाएगा अगर एक तो तहकीकात हो जाए। और अगर तहकीकात में नहीं जाना चाह रहे तो जो इतने अरसे से बात हो रही है कि अपार्टमेंट्स हैं, ऑफशोर कंपनीज हैं, सेल डीड्स लाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्लियामेंट में बात खत्म हो जाएगी। मतलब इस बात को इतनी तूल क्यों दी जा रही है? इसलिए कि पनामा लीक्स जुर्म के शवाहिद नहीं हैं, अभी उनका इम्तिहान होना है। और हमें बड़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई दरखास्त कबूल कर ली है। जब ये इनके सामने जाएगा और जब एविडेंस बनकर जाएगा जिसके ऊपर एक्शन हो सके, तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बिल्कुल साफ हैं इस मामले में और अदालत भी इसके ऊपर अपनी मोहर साबित करेगी। इस वक्त पनामा जो है सिर्फ इल्जामात की एक धुंध है जिसका भी जुडिशल टेस्ट दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुआ। जब होगा पाकिस्तान में, और हम ख्वाहिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द हो, ताकि ये जो धुंध फैलाई हुई है और खामखा जो है जो पीपल्स पार्टी को बात करने का मौका मिल रहा है, ये अदालत में दुरुस्त होगा। मैं सिर्फ एक बात वाज़ेह कर दूं शहजाद, चलें ठीक है, सियासत में कभी भी बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्लोजर नहीं हुआ, अदालतों से क्लोजर होता है। जिस तरह अल्लाह ताला के करम से जुडिशियल कमिशन ने 2013 के मुझे एक बात बताएं, जो सवाल अभी शहजाद साहब ने भी तमाम इल्जामात को रद्द कर कहा कि इलेक्शन चीजें तो बड़ी वाज़ेह हैं, कुछ चीजें बड़ी वाज़ेह हैं, जैसे कुलभूषण यादव और रॉ की पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट, इस पर आज भी नवाज शरीफ साहब ने बात नहीं की। मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान में जो रॉ की मुदाखलत है, चले कुलभूषण का नाम ना लें अगर प्राइम मिनिस्टर लेवल पे आप नहीं लेना चाह रहे, लेकिन रॉ का नाम लिया जा सकता है कि उनकी मुदाखलत है। इस पर क्यों अवॉइड करते हैं वजीर आज़म साहब को जब भी मौका मिलता है बात करने का? देखिए, जब ये जो ख्वाहिश है सब लोगों की कि शायद पीटीआई में तो एक शख्स सबको चुप करा सकता है, लेकिन हर शख्स के लेवल्स हैं। जब आपको मालूम है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने यूएन में बात की, उसका भरपूर जवाब बमा हर चीज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो हमारी प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट इज नॉट उन्होंने दिया। टू दैट। अब ये कहना कि जी हर बात जो है वजीर आजम नहीं करनी है, हर जो डंडा है, ये मेरी ख्वाहिश ये थी कि अगर ये मेरे भाई, मेरी गुजारिश सुन लेना जी, मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश तो सुन लें शहरयार साहब, मेरी बात तो सुन लें। मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि ये सारा डॉसिए आज इमरान खान साहब रखते सामने आकर, कहते कि जी ये देखें मेरे पास ये एविडेंस है और मैं ये करना चाहता हूं, मैं भारत को आज बेनकाब करूंगा। लेकिन ये नादा सजदों में गिर गए। सवाल इनसे, वजीर आज़म ने तो आगे आज कश्मीर की बात की ना पार्लियामान में, ये वहां से भाग गए, ये फरार। कौम को और अंधेरों में मत झोंके, हक और सच का साथ दें। नहीं, कौम ने तो देखा है, कौम ने अपनी आंखों से देखा है कि पार्लियामान में कौन खड़ा है और पार्लियामान से जो है गैर हाजिर कौन है।
پارلیمان کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا بھی بند کر دیں. یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. حق اور سچ بولیں. آپ نے اور میں نے اللہ کو جان دینی ہے, میاں محمد نواز شریف اور عمران خان کو نہیں دینی. ستمبر 2014 میں وزیر اعظم نے اس وقت بات کی جب یہ 126 دن کے دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے, اور کتنی دفعہ کشمیر کا لفظ ان کے منہ سے نکلا, کتنی دفعہ بھارت کا لفظ منہ سے نکلا. اس وقت یہ پارلیمان کو گرانے کے لیے آئے ہوئے تھے, تو اس وقت بھی بات وزیر اعظم نواز شریف نے کی. آج بھی وزیر اعظم نواز شریف نے بات کی. ٹھیک ہے, سلمان صاحب سے کامنٹ لینے دیں. سلمان صاحب, یہ کلبھوشن کے حوالے سے بات نہیں کرتے نواز شریف صاحب. مجھے پتا ہے آج کل فاروق ستار صاحب کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے ساگدار صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے, لیکن پھر بھی یہ بات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے تھی؟ بالکل ہونی چاہیے جی. کلبھوشن جو ہے وہ کہاں سے پکڑا گیا؟ بلوچستان سے پکڑا گیا, ہماری فورسز نے پکڑا. میاں صاحب کی طرف سے ایک بیان نہیں آج تک نہیں آیا. پاناما کے حوالے سے انہوں نے جوائنٹ سیشن میں آ کے, پچھلے جوائنٹ سیشن میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ بات تو کی, بلوچستان کے اوپر بات نہیں کی, راک انوالومنٹ پہ بات نہیں کی, ایک جملہ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ طاہر القادری کی باتیں یاد کریں جو اس نے دھرنے میں کہی تھی, لیکن آج طاہر القادری بھی کہاں ہیں؟ وہ کہہ کے چلے گئے جی راؤ کے ایجنٹ آتے ان کے یہاں کام کرتے ہیں. اور کلبھوشن کی جو کال تھی رمضان شوگر مل سے پکڑی گئی تھی, اسی رات رمضان شوگر مل کا ریکارڈ جل جاتا ہے, نندی پور کا ریکارڈ جل جاتا ہے. واٹ از دس؟ آپ کے تانے بانے تو ہیں, لیکن یہ اس طرح نہیں ہوگا. اگر آپ کشمیر کے ایشو پہ صحیح کھڑے, قوم آپ کے پیچھے ہے, لیکن پاناما کا مسئلہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. لیکن شہریار کی بات بھی ٹھیک ہے, جو چیزیں کرنی چاہیے تھی پرائم منسٹر کو وہ نہیں کی. فی الحال ہم بھی خاموش ہیں کشمیر کے ایشو پہ, لیکن کرپشن کے ایشو پہ نو کمپرومائز. ٹھیک ہے, لاسٹ کمنٹ. ملا منصور ایران سے انٹر ہوتا ہے, اس کو وہاں کچھ نہیں کہا جاتا, پاکستان میں مارا جاتا ہے, اور پھر ڈو مور کی آوازیں آتی ہیں, اور فورن اوفینسو اور ڈپلومیٹک انیشیٹیوز حکومت نہیں لیتی. فار ہیون سیک خرم, یو آر اے کمپیٹنٹ سول, یو شوڈ ناٹ بی پروٹیکٹنگ این انڈیویجول who has failed miserably. بہت شکریہ شریعت صاحب, بہت شکریہ خرم صاحب, بہت شکریہ. سلمان پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اس کا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.